बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि आज हमें ज्वाइन किया है लीगल एक्सपर्ट हैं और एक्स एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं राजा आमिर अब्बास। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि आसिफ अली जरदारी, ओमनी ग्रुप और मलिक रियाज की ट्रॉयका ने सूबा सिंध को झंझोड़ कर रख दिया। सिंध पुलिस, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी और मकामी इंतजामिया की मदद से 25,000 एकड़ से जायद जमीन बहरिया टाउन के नाम अलॉट होने का बड़ा इंकशाफ। सिंध हुकूमत और मलिक रियाज ने किस तरह से मिलकर सरकारी जमीनों की बंदरबांट की, बैंकों के कार्टर्स ने मिलकर किस तरह से ब्लैक मनी को वाइट करने का काम किया। हर बड़े स्कैंडल में आरिफ हबीब ग्रुप की भी एंट्री। आरिफ हबीब ग्रुप माजी में कौन से बड़े बड़े स्कैंडल्स में मुलविस रहा, जाली बैंक अकाउंट्स की JIT रिपोर्ट में शामिल होशरुबा इंकशाफात आपके साथ शेयर करेंगे। यह भी आपको बताएंगे कि 31 दिसंबर को आसिफ अली जरदारी की जानिब से जवाब जमा कराए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास अब क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। क्या ये केसेस नैब, FIA या फिर एहतसाब अदालतों को भेजे जाएंगे, इन पर मजीद क्या कार्रवाई हो सकती है, कानूनी नकात के हवाले से भी आपके सामने मुकम्मल डिटेल रखेंगे। डिटेल्स की तरफ बढ़ेंगे आमिर साहब, मगर उससे पहले जितना बड़ा ये स्कैंडल है इसकी डिटेल्स बताना बहुत जरूरी है, फिर इसके मुख्तलिफ नकात की जानी बढ़ेंगे। जी, हमने ख़ास तौर पे आज राजा आमिर अब्बास साहब को बुलाया हुआ है कि इसके ऊपर हम एक लीगल ओपिनियन भी लेके जाके, मेरा ख्याल ये अपनी नौयत का पाकिस्तान का पहला और सबसे बड़ा केस है। और JIT की इस रिपोर्ट के अंदर इस बात का उन्होंने कहा भी है कि 27 अरब रुपया 32 फेक अकाउंट्स, जाली अकाउंट्स के अंदर जो है पाया गया है। इससे पहले इतनी बड़ी अमाउंट कभी नहीं पकड़ी गई थी, बल्कि इसके करीब तरीन भी कभी कोई इस तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं आई थी। पहले तो हम ये बार बार कहते हैं और कहना चाहिए कि हैट्स ऑफ टू दी इन्वेस्टिगेटर्स के एहसान सादिक साहब और बाकी उनकी जो टीम के मेंबरान ने 3 महीने के अंदर जितनी ज़बरदस्त किस्म की इन्वेस्टिगेशन की है, तो के वो जो थ्रिलर्स या बेस्ट सेलर्स जो पढ़े जाते हैं, बॉब वुडवर्ड टाइप के, वाटर गेट स्कैंडल, ये सब उसके पाए की चीज़ है। ये बिल्कुल आप इसको पढ़ें तो यू कैन रीड इट लाइक ए नॉवल। किताब ऐसे लगता है कोई जेफरी आर्चर का नॉवल लिखा हुआ है कि बिल्कुल शुरू से लेके आखिर तक जिस तरीके से उन्होंने इसको बिल्कुल करा दिया है। फिर उसके अंदर जो ग्राफ्स बनाए हैं, हम आपको ग्राफ्स भी एक्सप्लेन करेंगे। एक ग्राफ से फॉर एग्जांपल सारा नेटवर्क आ जाता है, और ये इसलिए भी करना ज़रूरी है इस रिपोर्ट पे बार बार फोकस कि ये आपके पाकिस्तान का जो इस वक्त निज़ाम है, हमारी इंतज़ामिया, हमारी एग्जेक्टिव, हमारी इदारे, FIA, FBR, इनकम टैक्स, ये किस हद तक नाकारा हो गए हुए हैं, कंप्रोमाइज्ड हो चुके हैं, रिग्ड हो चुके हुए हैं कि ये एक पूरा ट्रॉयका इसके अंदर उन्होंने दिया है कि एक तरफ ट्रॉयका के अंदर जो थे आसिफ जरदारी साहब, जो कि पहले प्रेसिडेंट भी थे, और उसके बाद उनकी पहले 5 साल यहाँ पे हुकूमत रही। उस दौरान में जो उन्होंने गड़बड़े की, फिर 10 साल जो सिंध हुकूमत के अंदर वो अभी भी हैं, वो सिलसिला जारी है। तो उनका एक ट्रॉयका का हिस्सा वो थे। दूसरी तरफ उन्होंने एक ओमनी ग्रुप था जो कि बिल्कुल जिसके ज़रिए सारे 32 जो अकाउंट्स थे ये हैंडल किए जाते थे। किस तरीके से बैंकों से, उन बैंकों से, सिंध बैंक से फॉर एग्जांपल, उसके टोटल कोलेटरल जो था, उसके असासे जो थे वो 24 अरब के थे, उनसे 53 अरब रुपए का कर्जा ले लिया गया। कर्जे देने के लिए ज़रूरी होता है कि आपका कोलेट्रल जो है, आप 1/4, सिर्फ अगर आपका 16 अरब रुपए का कोलेट्रल है तो 4 अरब से ज़्यादा का आप लोन नहीं दे सकते, उससे ज़्यादा 1 क्वार्टर से ज़्यादा का नहीं दे सकते। तो किस तरीके से अपने कोलेट्रल से भी डबल के उन्होंने लोन इन कंपनियों को दिए गए, जो कि ट्रॉयका का दूसरा जो था ओमनी ग्रुप, और किस तरीके से इस के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग हुई, और कोई भी अंडर द बुक्स जो है जो वायलेशन की जा सकती है फाइनेंशियल, ये ग्रुप करता रहा। तीसरे एंड पे मलिक रियाज थे। मलिक रियाज जो थे वो बेसिकली मेजर बेनिफिशरी थे, जो कि सारी किकबैक्स, उनको जो सरकारी ज़मीन
اور پرائیویٹ زمینوں کے جو قبضے دلوائے گئے جس کے اوپر انہوں نے اپنی ایمپائر بنائی. یہ سپریم کورٹ پہلے ہی جو ہے کراچی بحریہ کے متعلق فیصلہ دے چکی ہے بڑی تفصیل کہ کس طرح ایم ڈی اے کی 11,000 ایکڑ زمین جو ہے اس کو قبضہ کیا گیا اور اس کے ارد گرد پرائیویٹ لینڈ کو قبضہ کیا گیا. سو وہ سارا یہ تینوں کا ایک ٹرائکا تھا. اس کے نیچے تمام سندھ کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی سرکاری بابوؤں کی مشینری, اس کے اندر پالیٹیشن, چیف منسٹر اوپر سے سندھ سے لے کے نیچے تک وزراء, اور یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر پورا یہ ایک ٹرائکا. یہ جو سین ہے اس سے جو ایک پکچر ابھرتی ہے وہ لگتا ہے کہ وہ یہ ہمارے ہاں کلیشیز بن گئے ہیں کہ بنانا ریپبلک, کہ جناب یہ کیا ملک ہیں. تو وہ کلیشیز بھی چھوٹے لگتے ہیں. جس قسم کا یہاں پہ یہ سارا نظام بنایا گیا اور یہ سلسلہ جاری ہے, اور یہ لوگ گورنمنٹ میں ہیں, یہ گورنمنٹوں میں رہے ہیں اور گورنمنٹوں میں ہیں, اور ابھی بھی بڑے سرمنز دیتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر, پریس کانفرنسز میں. تو یہ کیسے یہ نظام بنا اور کیسے یہ سلسلہ چل رہا. تو اس کے لیے راجہ صاحب سے پہلے تو ہم اوورال بات کریں گے کہ یہ ابھی رپورٹ تو آگئی, اس کی تفصیلات آپ کو مائنڈ باگلنگ تفصیلات بتاتے رہیں گے. میں راجہ صاحب کی پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بتائیں عامر کہ اس میں اب سپریم کورٹ نے 30 یا غالباً 31 تاریخ کو 31 دسمبر کو بلایا ہوا ہے آصف علی زرداری صاحب کو بھی, ملک ریاض کو بھی. تو یہ اب سپریم کورٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں, کیونکہ ان کا بار بار یہ میں سن رہا تھا آرگومنٹ کہ جی ٹرائل کورٹ میں بھیج دیں, سپریم کورٹ کے پاس جے آئی ٹی تو آئی, اب سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے؟ عامر متین, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے اس سے ایک چیز بڑی کلیئر ہوئی ہے, وہ یہ چیز کہ اس ملک کے جو ادارے ہیں اس میں یقیناً ایسے لوگ اس وقت موجود ہیں کہ یہ ادارے واپس اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تمام ادارے دیکھ لیں, اور کیا وجہ ہے کہ یہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان, یہی ایف آئی اے جس کا بینکنگ سرکل تھا, یہی نیب کیوں خاموش تھی؟ اور اس کا جواب عامر متین ہمیں ملتا ہے وہی 28 جولائی کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں, جس میں کہا گیا تھا کہ یہی اسٹیٹ بینک, یہی ایف آئی اے, یہی نیب اور یہ دیگر جو بینکنگ سرکل ہے یہ کیوں خراب ہوئے ہیں کہ ان کے جو ہیڈز ہوتے ہیں وہ کرونیز ہوتے ہیں, وہ ان لوگوں کو آتے ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے, فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ان کے کرائمز میں ہینڈز اینڈ گلوز بننے کے لیے. بے شک انہیں ان کا چھوٹا موٹا شیئر ملتا ہوگا, اور اگر آپ اداروں کے سربراہ میرٹ پہ لگا دیتے ہیں, انہی اداروں پہ جو رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ پلیس لگائیں گے, تو یقین کیجئے کہ یہ ادارے اپنے پاؤں پہ اتنے مضبوط کھڑے ہوں گے, کیونکہ یہ جے آئی ٹی کے افراد انہی اداروں میں سے آئے تھے, کہیں سے ہم نے امپورٹ نہیں کیا تھا ان کو. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے, اور اس سے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں جو کرائم کا جو ایک سلسلہ ہے نا, جس کو کہا جاتا ہے کہ جی ثابت کریں, ہم عدالتوں میں جا کے ثابت کریں گے, آپ یہ ثابت کر دیں. یہ دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر کوئی جو بھی پولیٹیشن آتا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں مجھے 11 سال رہا, 7 سال رہا, کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا, اور وہ وکٹری کے نشان بجاتے ہوئے باہر جاتے ہیں. اسی کی طرف آج ہم آئیں گے کہ اب اس کے بعد یہ تو انہوں نے انرتھ کر دی, جے آئی ٹی آ گئی, لیکن اب جے آئی ٹی کے بعد ہونا کیا ہے؟ 2-4 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اب جب سپریم کورٹ میں ان کا جواب آئے گا, obviously ان کے پاس کوئی ایسے ثبوت تو نہیں ہوں گے, شواہد تو نہیں ہوں گے کہ جس سے سپریم کورٹ سیٹسفائی ہو جائے, کیونکہ یہ کرائم اور وہ جو پہلی جے آئی ٹی تھی اس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے. اس میں ڈفرنس یہ ہے کہ اس میں ڈائریکٹ جو کک بیکس کے پیسے آ رہے ہیں, اور اس میں ڈائریکٹ آگے الاٹمنٹس ہو رہی ہیں. وہ جو اس میں کہا جا رہا ہے نا کہ کوئی کرپشن کا کیس ثابت نہیں ہوا, وہاں پہ ایسٹس کی بات تھی بیونڈ نون سورس آف انکم کی. یہاں پہ کرپشن جس کو صحیح معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ کون سے جو وہ 7, 8, 15 کمپنیز ہیں ایس سی سی پی کے پاس رجسٹرڈ ہیں, تمام ڈاکیومنٹس اس کے ایس سی سی پی کے پاس موجود ہیں, تمام بینکنگ ٹریل اس کا موجود ہے, تمام ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ موجود ہے, اور اتنے زیادہ 680 گواہوں کو انہوں نے بلایا اور ان کی سٹیٹمنٹس لی ہیں.
ایڈ کرتا جاؤں کہ یہ اس کی سکیل اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی میسیو انویسٹیگیشن ہوئی ہے کہ 3 مہینے کی انہوں نے 885 لوگوں کو بلایا ہے اور 767 لوگوں کے وٹنسز کے انٹرویوز کیے ہیں, 11,500 بینک اکاؤنٹس کی پڑتال کی گئی ہے, اس کے اندر کمپنیز 924 آ جاتی ہیں, 59 STR سسپیشن ٹرانزیکشن رپورٹس ہیں کہ جو مشکوک ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, اس کے بعد کیش ٹرانزیکشن 24,500. سو یہ اپنے نوعیت کی یہ بھی تاریخی ہے کہ 3 مہینے میں اتنے میسیو لیول کی وہ ہوئی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے عامر کہ وہ بار بار ہم سن رہے ہیں پیپلز پارٹی وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہو ہیں JITs پہلے بھی آتی رہی اور یہ آیا, اس کے بعد تو بھی ہمارا ورژن آنا ہے. جو ان کا ورژن اب آئے گا تو کیا یہ سپریم کورٹ میں ہی ان کا ورژن آ کے یہ چلا جائے گا, یا جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹرائل کورٹ میں بھیج رہے ہیں سپریم کورٹ کیونکہ ایک ایپلیٹ کورٹ ہے وہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا؟ جی عامر متین, مجھے جو لگ رہا ہے کیونکہ اس کو دیکھنے سے ایسے لگتا ہے کہ اس میں ڈیفرنٹ چیپٹرز ہیں. ایک چیپٹر ہے جو پیورلی منی لانڈرنگ سے ڈیل کرتا ہے. یہ جو منی لانڈرنگ والا چیپٹر ہے اٹ سیمز کہ وہ ڈائریکٹ FIA کی جورسڈکشن بنتی ہے اور وہ FIA کی عدالتوں میں چلے گا. اس کے بعد اس میں ایک چیپٹر آ جاتا ہے جہاں پہ بینکنگ کے رولز کو فلاؤٹ کیا گیا ہے, جہاں پہ بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں, جہاں پہ بینکنگ کی بورنگ کولیٹرلز جیسے آپ نے کہا اور کس قسم سے یہ بینکس بنے, یہ جائے گا بینکنگ کورٹس میں اور بینکنگ کورٹس ان کا ڈیسیژن کریں گی. اور ایک اور اس میں بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے وہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ انور مجید صاحب اس وقت اریسٹ ہے. انور مجید صاحب کی جو وہ شوگر ملز ہیں, وہ شوگر ملز کی حد تک اگر کوئی ایسا ایویڈنس انرتھ ہوتا ہے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ جناب یہ جو ان سے انور مجید صاحب تھے یہ اس کے اصل مالک نہیں ہے, یہ بے نامی ہے, اور جو بینیفیشری ہیں ریئل اونر ہیں اس کے شوگر ملز کے وہ کوئی اور ہیں, تو وہ چیپٹر سٹریٹ اوے آ جائے گا نیب کے پاس, اور نیب کے پاس ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ جی انور مجید صاحب بتائیں گے کہ 2007-8 کے بعد ان کی اومنی گروپ کا یہ جو گراف ایسے شوٹ کر کے جاتا ہے اس کی کیا وجوہات تھی, اور وہ بولیں گے اور بتائیں گے کہ جی اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. تو یہ 3-4 بڑے امپورٹنٹ کیسز بنیں گے. اور اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو میں یہ پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس کے اندر اتنی زیادہ وائلیشنیں ہیں تو جس کی بھی ریلیٹڈ وائلیشن ہوگی اس کو ٹرانسفر ہو جائے گا کہ FIA سے ریلیٹڈ کیسز FIA کو چلیں گے, نیب کے نیب کو چلے جائیں گے, بینکنگ کورٹس کے بینکنگ کو چلے جائیں گے. بٹ سپریم کورٹ یہ ریفر جو ہے انہوں نے ریکمنڈیشنز دی ہوئی ہیں اس رپورٹ کے اندر کہ کی جائیں, اور کافی ساری ان کی ریکمنڈیشنز آلریڈی ان کے جس طرح اثاثے آلریڈی فریز ہوئے ہوئے ہیں وہ امپلیمنٹ کر دی ہیں سپریم کورٹ نے. آگے جو فائنل ہے اس کے اندر کہ فار ایگزامپل جب یہ چیزیں اگر سامنے آ جاتی ہیں تو پھر یہ نااہلی تو یہ تو وہ 62(1)(f) کا بھی تو بیچ میں کیس پھر کہیں نہ کہیں سٹیج پہ آئے گا کہ آصف زرداری صاحب اور بلاول کا کہ یہ چیزیں چھپائی گئیں اور ڈسکلوجر کا پرابلم آئے گا, اور جو ہے صادق اور امین والا بھی معاملہ آ جاتا ہے. تو یہ سپریم کورٹ میں یہ سارا باری باری یہ ہوگا کہ یہ اکٹھا ہوگا, کیسے اس کا پروسیجر کیسے چلے گا؟ ہاں اس کا ایسے چلے گا. ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ سپریم کورٹ کوئی ٹرائل کورٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ میں نہ کوئی ایویڈنس ریکارڈ ہوگا, نہ اس قسم کے وٹنسز آ سکتے ہیں. یہ جو اتنے وٹنسز ہیں یہ دوبارہ سے بائیفرکیٹ ہو کے 10 کیسز بنے, 12 بنے, 14 بنے, 18 بنے, جتنے بھی بنتے ہیں یہ ٹرائل کورٹس میں جائیں گے. ٹرائل کورٹس میں ایویڈنس آئے گا, انہیں بھی موقع دیا جائے گا کہ آپ بتائیے کہ جناب اگر کسی کانٹریکٹر نے یا لینڈ والے نے پیسے جمع کرائے ہیں تو ان سے پوچھا جائے گا کہ جی 1 ارب روپے آپ نے اس اکاؤنٹ میں ڈالا, ہمیں سمپل سی وہ کنسیڈریشن بتا دیجئے, کیونکہ ہر جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کی ایک کنسیڈریشن ہوتی ہے کہ آپ نے کس لیے یہ پیسہ ڈالا تھا اور اس کے بدلے میں کیا ہوگا. وہ جو آئیکن ٹاور بنا ہے اس کی جو جوائنٹ وینچر بنا, اس کا جو پھر اس کے بعد پارٹنرشپ بنی, وہ تمام چیزیں ریکارڈ پہ آئیں گی, یہ چلیں گی FIA میں. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے عامر متین, 1 سیکنڈ دیجیے گا, وہ یہ ہے کہ جو FIA کے کیسز ہیں, نیب کے کیسز میں تو چیئرمین نیب کی ثواب دید ہے کہ وہ جسے چاہے اریسٹ کرے کب کرے, لیکن جو منی لانڈرنگ کے اور FIA کے کیسز ہیں وہ اسٹریٹ اوے نان بیلیبل کیسز ہیں, اینڈ دا ڈے FIR از رجسٹرڈ ان کو مینڈیٹری ہے کہ اریسٹ کرنا. اس میں اسی وقت میں آپ کی اس میں خبر دیتا جاؤں آپ کو کہ میری کل پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات ہوئی اور اس میں وہ مجھے مائل نظر آئے کہ اس کے اندر جتنے بھی سرکاری افسران ہیں
800 سے 1000 جتنا بھی فگر بنے گا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان تمام کو آلریڈی اسپیشل انسٹرکشن دیں گے کہ کوئی ڈیلے کیے بغیر سپریم کورٹ کی امپلیمنٹیشن کی اب ضرورت نہیں، کیونکہ جے آئی ٹی رپورٹ آ چکی ہوئی ہے، آلریڈی ایف آئی اے کر چکی ہوئی ہے، تو ان کی گرفتاریاں اور اس کو لاجیکل اینڈ جانے پہ وہ لے جا رہے ہیں. مائی کوسچن ٹو یو از کہ یہ گرفتاریاں تو سمجھ آتی ہے، گھوم پھر کے یہ جائے گا عدالتوں میں. اب بینکنگ کورٹس کا پہلے بھی یہ احتساب کی عدالتیں اور نیب کورٹس کا بھی، یہ تو پھر سالوں کا سلسلہ ہے. وہ تب اس کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ لوگ گرفتار ہوں، پھر یہ کیسز بڑے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ آگے بھی ان پروسیسز سے گزر کے آئے ہیں. آصف داری صاحب فار ایگزامپل وہ ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ میں پہلے بھی 11 سال جیل میں رہ کے ہوں اور کچھ پروو نہیں ہوا. تو یہ وہ ایک خطرہ رہتا ہے کہ دوبارہ کہ یہ جب ان عدالتوں میں جاتے ہیں پروسیکیوشن کمزور ہوتی ہے، گواہ بیٹھ جاتے ہیں، رشوت ستانی ہو جاتی ہے، ریکارڈ جل جاتا ہے. سو آر وی گوئنگ تھرو دیٹ پروسیس اگین؟ اس میں دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اب اس کے لیے چونکہ ابھی سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دینا ہے، آئی بلیو کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ پورا اختیار ہے کہ وہ اس کو سندھ میں پروسیکیوٹ کرواتے ہیں یا ان کیسز کو اسلام آباد میں یا کسی اور شہر منتقل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ سندھ گورنمنٹ اس میں کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گی، کوآپریٹ نہیں کرے گی. اور وہاں پہ اگر اسلام آباد میں کیسز چلتے ہیں تو اگر ماضی میں یہ ہوتا تھا، اس کی 2 وجوہات تھی عامر متین. اس کی وجوہات یہ تھی کہ جو دونوں پارٹیز آتی تھی آپس میں، ان کا آپس میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا ہوتا تھا، وہ ایک دوسرے کے کیسز کو پرسو ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کیسز کو اس لیے چلاتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے ان کو ریلیف ملے. لیکن اب کی بار بات یہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیز اپوزیشن میں ہے، اور جو شخص پرائم منسٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے وہ ووٹ ہی اسی لیے لے کے آیا ہے کہ اس نے ریزلٹ دینا ہے. اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کے کیسز ہیں اپنے منطقی انجام پہ جائیں. اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگر ان کیسز میں ایک ٹائم فریم دی تھی میاں صاحب کے کیسز میں، تو آئی بلیو کہ ان کیسز میں بھی شاید وہ ایک ٹائم فریم دیں گے کہ ان کو اتنی جلدی ان کا ٹرائل مکمل کیجیے. میں اس میں آپ نے ایک درمیان میں بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کی اجازت سے کہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ابھی کہ اس جے آئی ٹی میں اور پینما والی جے آئی ٹی میں بہت فرق ہے. ایک فرق تو یہ بھی ہے کہ وہ جو پینما کے اندر جے آئی ٹی جس موضوع پہ بنائی گئی تھی وہ 10 سال 20 سال پرانی باتیں تھیں. یہ جے آئی ٹی جو بنی ہے اس وقت آن گوئنگ گورنمنٹ ہے، سندھ میں اس وقت گورنمنٹ چل رہی ہے، اور اس گورنمنٹ کے متعلق بڑے خوفناک قسم کے انکشافات ہیں کہ ان کے جو اس وقت سٹنگ چیف منسٹر ہیں ان کے لیپسز، ان کے اوپر سنگین الزامات ہیں کہ ان ساری ایلیجڈ کرپشن کے اندر وہ ایز فائنانس منسٹر بھی انوالوڈ تھے، اس کے بعد وہ ایز چیف منسٹر ابھی بھی انوالوڈ ہیں، اور آدھی کیبنٹ اور ان کی آدھی سرکاری مشینری اور ان کے سابق چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب فار ایگزامپل ایم ڈی اے والے اس کے اندر نیمڈ ہیں. تو اس وقت وہ ایسے سنگین الزامات جو گورنمنٹ کے اوپر کسی کے اوپر لگ جائیں اور وہ گورنمنٹ چل رہی ہو، تو کیا یہ جواز نہیں پیدا ہو جاتا کہ اس کو کنٹینیو کرنے دیا جانا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے گورنمنٹ کو آپ اس وجہ سے تو ختم نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے خلاف کرمنل کیسز رجسٹر ہو گئے ہیں، لیکن گورنمنٹ کو یہ چیز سپریم کورٹ نے دیکھنی ہے کہ اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے جہاں پہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی اتنی زیادہ اکثریت ہے، کیا یہ کیسز صحیح طور پہ سندھ میں چلیں گے یا یہ ان کو اسلام آباد یا کسی اور عدالت، کیونکہ سپریم کورٹ کا کام ہے الٹیمیٹ جسٹس، اور اس ججمنٹ میں انہوں نے لکھا تھا کہ وی وڈ ناٹ تھرو دیز کیسز ان اے بلائنڈ ایلے. اس کے لیے اب یہ ممکن نہیں ہے. تو عامر آپ کی تھوڑی بات کاٹ رہا ہوں اس میں، مجھے یہ بلکہ آپ کیونکہ وکیل ہیں اور یہ آپ نیب میں بھی رہے ہوئے ہیں، پروسیکیوشن آپ نے بڑی خوفناک قسم کی ہوئی، آپ کا بڑا اچھا ریکارڈ ہے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ایک تو ہیں اس کے اندر جے آئی ٹی کے اندر الزامات جو کہ ان کا بھی ورژن آئے گا وہ ہوگا، ایک ہے کہ انہوں نے وہ جو ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں کہ جناب یہ وائلیشنیں تو ہو چکی ہیں، ان کے اوپر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس کے اندر جو تفصیلات ہیں کہ یہ فیک اکاؤنٹس کے متعلق فار ایگزامپل جو 32 اکاؤنٹ کھولے ہیں یہ ہیں 27 ارب روپیہ پایا گیا ہے، اس کے متعلق کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ کسی نے کوئی انہوں نے کہا ہو یا اس نے کہا ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ فیکٹس ہیں. تو اس میں بے تحاشا سے فیکٹس ہیں جو کہ انڈر دیر واچ ہوئے ہیں.
میرا یہ کوشچن ہے کہ یہ ایک جواز نہیں بنتا کہ یہاں پہ گورنرز رول لگا دیا. ایک تو انٹرفیرنس آ جاتی ہے کہ بالکل اس کی امپلیمنٹیشن میں یا انویسٹیگیشن کے اندر سٹنگ گورنمنٹ بیٹھی ہو تو پرابلم ہے. مگر جس طرح نواز شریف کی گورنمنٹ جب تک فیصلہ نہیں آیا وہ وہاں رہے. مگر وہ جے آئی ٹی تھی 10 سال پہلے کی, ان کی جو یہ انویسٹیگیشن ہے, یہ لیپسز ہیں اس وقت ان کے آن گوئنگ ہے. That is why my question to you is there a reason for dissolving this government, یا یہاں پہ ان کو گورنر رول لگانے کا کوئی جواز یہاں پہ گراؤنڈز بنتی ہیں؟ کے اندر گورنر آر لگ سکتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کی جانب بڑھ جاتے ہیں. بریک سے واپس آ کے راجہ عامر صاحب سے اس کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے, اور پھر اس تمام تر صورتحال میں ان کا اصل میں طریقہ واردات ہے کیا, کس طرح سے یہ وارداتیں کرتے رہے, اس کی مکمل ڈیٹیل بھی آپ سے شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک سے جانے سے پہلے عامر صاحب نے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑا تھا گورنر رول کے حوالے سے. کیا سمجھتے ہیں واقعی اب یہ جواز پیدا ہو گیا صوبہ سندھ کے اندر؟ دیکھیے, جس کو ہم کہیں ایتھیکلی تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن اگر ہم پیورلی قانونی نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو قانون میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے اوپر کیسز ہیں اور جو تفتیشی ٹیم ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ تمام شواہد ٹھوس ہیں اور یہ اس کے بعد ان کو فردر, لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ جو ایویڈنس ہوتا ہے اس کی ایڈمیسیبلٹی, اس کی کریکٹنس کے بارے میں جب تک عدالت سے ورڈکٹ نہیں آتا اور عدالت اس کے بعد کوئی کنوکشن یا ایکوٹل نہیں کرتی, تب تک قانونی طور پہ یہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے, ٹھیک ہے یہ ایک کلیکشن آف ایویڈنس ہے, لیکن یہ اس بات پہ کہ کسی کو نہ سزا دی جا سکتی ہے نہ کسی کو اس بات پہ آپ بری کر سکتے ہیں کہ جی آپ کے خلاف کچھ نہیں. یہ فیصلہ الٹیمیٹلی عدالت سے ہوگا. اینڈ نمبر 2, سیاسی طور پہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو سیاسی طور پہ بھی اس کا ایک بہت مجھے لگ رہا ہے کہ نقصان ہوگا, کیونکہ انہوں نے یہ بات کی کہ ہم سٹریٹس پہ آئیں گے, ایجیٹیشن کریں گے, اور اگر سٹریٹس پہ آتے ہیں, ایجیٹیشن ابھی کرتے ہیں تو کس کے خلاف کریں گے؟ سندھ میں تو ان کی اپنی گورنمنٹ ہے, اپنی گورنمنٹ کے خلاف کریں گے, اپنی گورنمنٹ سے کلیش کریں گے. لیکن اگر گورنر راج وہاں پہ لگا دیا جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں تمام سندھ میں, چونکہ پیپلز پارٹی ایک مضبوط جماعت ہے, تو انہیں پھر گورنر کے خلاف ایجیٹیشن کرنے کا سیاسی طور پہ ایک بڑا اچھا موقع مل جائے گا. جی میں آپ کو آپ کی اجازت سے کہ اس کے اندر یہ ہم جس طرح پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ اس کو کتابوں کو اس کو پڑھایا جانا چاہیے اسکولوں میں, کالجوں میں, بالکل, کہ اس کے اندر جس طریقے کی وہ پورا انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ طریقہ واردات کیا تھا. طریقہ واردات اس کے اندر جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے اربوں کی اور کھربوں کی, اس کے اندر جو ہے ایک طریقہ بنایا گیا تھا کہ جسے وہ پہلی سٹیج پہ پلیسمنٹ کرتے تھے, دوسرے میں لیئرنگ کرتے تھے, تیسرے میں انٹیگریشن کرتے تھے. پلیسمنٹ ایسے کی جاتی تھی کہ جو یہ فیک اکاؤنٹس 32 بنائے گئے تھے, یہ ہم میرا خیال ہے وہ اگر پروڈیوسر صاحب ساتھ میں وہ بڑا والا گراف ایک دکھا دیں, کیونکہ یہ گراف بڑا ہی کروشل ہے کہ اس کے اندر وہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ان جو فیک اکاؤنٹس میں جو کک بیک رشوت کے اور باقی سارے جو ٹھیکیداروں سے کمیشنیں اور سبسڈیوں کی چوریاں جو کی جاتی تھیں, تو ان کو یہ فیک اکاؤنٹس میں ڈالتے تھے پلیسمنٹ کے ذریعے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے. اگر 100 روپیہ ملا تو اس کو 30 روپے ادھر, 20 روپے ادھر, 25 روپے ادھر, 100 روپیہ نہیں کرتے تھے. اس کی پلیسمنٹ کی جاتی تھی چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس کے اندر جو ہے. اس کے بعد پھر اس کی لیئرنگ کی جاتی تھی کہ اس کو چھپانے کے لیے تقریباً کوئی 14 ارب روپیہ تھا جو وہ سرکولیٹ کرتے رہتے تھے. یہ 32 فیک اکاؤنٹس تھے, تو اس کے اندر 5-6 مختلف بینکس تھے, اور ان کو جو ہے کوئی ادھر سے ادھر جو ہے 14 ارب روپیہ وہ تقریباً 1245 ٹرانزیکشنز تھیں کہ روز کا کچھ لوگوں کا صرف یہی کام تھا کہ اس اکاؤنٹ سے اس میں ڈال دیتے تھے, اس اکاؤنٹ سے اس میں ڈال دیتے تاکہ اس کے اوپر لیئرز لگ جائے, چھپایا جا سکے. اور اس کے بعد انٹیگریشن کرتی تھی. انٹیگریشن اس طرح کرتے تھے کہ اس کے ساتھ جب یہاں سے پیسہ نکالا جاتا تھا تو ان کو جائز کمپنیاں جو انٹیٹیز 12-14 بنائی ہوئی تھیں ان کے اندر ڈال دیا جاتا تھا کہ جی یہ پروفٹ ہوا ہے. فار ایگزامپل اگر زمین خریدی گئی ہے 100 روپے کی, تو اس کے اندر جو ہے اس کا منافع 1000 روپیہ دکھا دیا گیا, یا وہ کمپنیاں بنائی گئی ان کا منافع دکھا دیا گیا تاکہ ان کے ساتھ وہ اچھے گڈ منی کو بیڈ منی کے ساتھ ملا کے بیچ میں مرج کر دے. تو ایک بڑا کلاسیکل اس کی مثالیں دیں کہ اس کے اندر دیا ہوا ہے. میرا خیال
خیال ہے یہ صرف کرمنالوجی کے لوگوں کو نہیں پڑھانی چاہیے, یہ بچوں کو اور عام لوگوں کو بھی بتانی چاہیے, درسی رسوم میں کتاب. اب اس کے اندر جو میرا بلکہ عامر آپ سے ہے کہ اس کے اندر ہمارے بینکنگ سیکٹر کی جو پکچر نظر آتی ہے کہ یہ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جس طریقے سے یہ سندھ بینک کے اندر جو ہے, جس طرح ہم نے آگے بھی کہا کہ کولیٹرل ان کا 24 ارب روپیہ تھا, 53 ارب روپے کے وہ جو ہے قرضے دے رہے تھے انہی جعلی کمپنیوں کو. اس کے بعد جس طریقے سے یہ انہوں نے سمٹ بینک جو ہے بنایا گیا, اس کے اندر کے 59% جو ہیں انہوں نے 3 بینکوں کے جو ہے میسر سرور انویسٹمنٹ جو ہے انہوں نے 59% شیئر جو ہیں وہ ایٹلس بینک کے, آر ایف بی بینک کے اور یہ جو ہے ان 3 کے جو ہے نا, اور پھر سمٹ بینک کے ملا کے جو ہے نا پھر یہ ایک بینک میں اکٹھے کر دیا گیا. اس کے بعد جس طریقے سے وہ کسی نے پرواہ نہیں کی ڈپازٹرز کی, مائنورٹی شیئرز کی کہ ان کے کیا ہوا, اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر تقریباً 83 کروڑ روپے کا نقصان ہوا. مگر اس دوران پہ کہاں تھی اسٹیٹ بینک, کہاں تھی ایس سی سی پی کے اس کے اندر موجودہ جو ایکٹنگ چیئرمین ہے فار ایگزامپل طاہر محمود صاحب, ان کا کہتے ہیں اس کے اندر, اس کے رپورٹ کے اندر سنگین الزام ہے ان پہ کہ یہ سارے کو بروئے کار لانے میں ان کا ایک کلیدی کردار تھا, اور اس کی وجہ سے ان کو وہ پریزیڈنسی سے انسٹرکشنز دے رہے تھے اور ان کو پروموشنیں دی گئیں, اسی کی وجہ سے ان کی ترقی اور اس وقت بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہے. تو اس کے آپ یہ بتائیں گے بینکنگ سیکٹر اس کے اندر جس طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے تو اس کا کیا وہ یہ ملک اور ریاستیں ایسے چلتی ہیں؟ دیکھیے بینکنگ سیکٹر آپ نے کہا نا کہاں تھے, یہ جو ایس ٹی آرز اتنی بہت نکلی ہیں یہ کوئی آج تو جنریٹ نہیں ہوئی, یہ ایس ٹی آرز موجود تھی, یہ رپورٹنگ ہو رہی تھی, یہ سسپیشیس ٹرانزیکشن کا بتایا جانا تھا, لیکن کیا ہوتا تھا اس کو چھپا دیا جاتا تھا. اس کے بارے میں جب رپورٹ جاتی تھی تو اس فائل کو کہیں ڈرور میں بند کر دیا جاتا تھا, کیونکہ جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں اسٹیٹ بینک کے گورنر کی ساری پاورز ہوتی ہیں, نیب کے چیئرمین کی ساری پاورز ہوتی ہیں, ایس سی سی پی کے چیئرمین کی ساری پاورز ہوتے ہیں, اور یہ لوگ وہ تھے کہ جو چھپاتے تھے, اور یہی وہ قمر زمان چودھری قسم کے لوگ تھے کہ جن کے پاس انفارمیشن تو آتی تھی لیکن وہ کہتے تھے کہ جناب اس کیس کو یا تو ختم کر دیجئے یا اس کو رکھ دیجئے. اب بینکنگ سیکٹرز میں اتنی بڑی وائلیشنز ہوئی ہیں کہ یہ باتیں خالی پاکستان تک نہیں رہیں گی, کیونکہ بینکنگ سیکٹر آپ کا ورلڈ بینک سے کنیکٹڈ ہوتا ہے, وہاں پہ کچھ رولز ریگولیشن فالو کیے جاتے ہیں. ہم جو ایف اے ٹی ایف کی طرف جا رہے ہیں اس میں یہی منی لانڈرنگ اور ہمارا بینکنگ سیکٹر ہے کہ یہاں سے کیسے فائنانسنگ ہوتی, کیسے ملک سے باہر جاتا. اس جے آئی ٹی میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے, وہ ہے کہ جی یہ یہاں سے لیئرنگ کے بعد, انٹیگریشن کے بعد یہ پیسہ بیرون ملک کیسے ٹریول کیا. وہ ایک رپورٹ شاید کانفیڈنشیل بھی ہے, اور اس میں جو فورن کے آپ کے ایسٹس ہیں انہی 3-4 ٹرائکا کی کمپنیز کے, وہ جب آپ کے سامنے انرتھ ہوں گے تو دیٹ وڈ بی انبیلیویبل. آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ وہ 62(1)(f یہ وہ سٹیج ہوگی, 62(1)(f جب آئے گا کہ جناب آپ کے تو اثاثہ جات یہ ریکارڈ پہ آگے ہیں, بیرون ملک بھی ہیں, جیسے ابھی مینہٹن کا بھی ایک فلیٹ آیا تھا. تو یہ چیزیں کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آلریڈی یہ جب الیکشن ایکٹ 2017 آیا تھا تو اس میں جو ڈکلریشن کا فارم تھا وہ چیلنج ہوا تھا, اور اس وقت انہوں نے ان تمام لیڈر صاحبان سے پوچھا تھا کہ آپ کا بیرون ملک موویبل ایسٹس کون سے ہیں اور اموویبل ایسٹس کون سے ہے. تو انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ وہاں پہ جمع کرایا ہوا ہے. اگر اس کے کانٹراڈکٹری اور چیزیں بھی آ جاتی ہے تو پھر نہ کسی عدالت کی ضرورت ہے, اسٹریٹ اوے الیکشن کمیشن آف پاکستان یا سپریم کورٹ ان کو دیر اینڈ دین نااہل تا حیات قرار دے سکتی ہے. میں آپ کو اگر اجازت دیں آپ تو اس کے اندر سب سے جو ٹرائکا کا امپورٹنٹ حصہ ہے زرداری گروپ اور اومنی گروپ کے بعد وہ ملک ریاض کا ہے, اور یہ ملک ریاض صاحب کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ جے آئی ٹی رپورٹ جو ہے جس طریقے سے اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے یا جس طریقے سے یہ میڈیا کو فوکس کرنا چاہیے نہیں جا رہا, اور جہاں کیا جا رہا ہے بٹس اینڈ پیسز میں اس میں سے ملک ریاض اور بیریا نکال دیے جاتے ہیں جو کہ نکالے نہیں جا سکتے. اس کے اندر جو ہے انہوں نے جس قسم کی تفصیلات دی ہوئی ہیں, عامر آپ نے بھی یہ پڑھی ہے, میں صرف دوبارہ ناظرین کے لیے اس کی تفصیلات بتا دوں کہ اس کے اندر
اندر 3 میجر پروجیکٹس کے اندر جو ہے انہوں نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ ایک تو پہلے وہ جو اسٹیٹ لینڈ سرکاری زمین جو کہ پہلے ہی ایم ڈی اے کی جو زمین تھی جس پہ پہلے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہوا ہے، 11,297 ایکڑ بحریہ ٹاؤن کراچی کو جو ایم ڈی اے کا لینڈ دیا گیا، یہ پہلے ہی غیر قانونی سپریم کورٹ دے چکا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک امپلیمنٹیشن بینچ جاری ہے۔ اس کے اندر جو ہے ایکیوزڈ جو فیسیلیٹیٹرز تھے وہ ظاہر گورنمنٹ آف سندھ تھی اور اس کے اندر بورڈ آف ریونیو اور ایم ڈی اے تھی، اور اس کے اندر جو رشوت دی گئی تھی اس کے متعلق وہ 10 ارب روپیہ جو تھا وہ فیک اکاؤنٹس میں ڈالا گیا تھا۔ سو یہ تمام سکینڈلز چل رہے تھے۔ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ یہ ایک اوور آرچنگ ایک امبریلا قسم کی ایک وہ آگی جو سب ڈاٹس کو کنیکٹ کرتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا تھا، کہ جو یہ فیور دیا گیا تھا اس کے اندر پہلے وہ غیر قانونی تو ہو گیا، مگر اس کے اندر لوگوں کی ابھی گرفتاریاں نہیں ہوئیں کہ وہ دیا کیوں گیا تھا، تو اس کے اندر وہ ڈسکور کر لیا گیا ہے کہ 10 ارب روپیہ اس کے عوض جو ہے رشوت دی گئی تھی اور وہ ملک ریاض صاحب نے لیجڈلی فیک اکاؤنٹس میں ڈالا گیا تھا۔ وہ ڈائریکٹلی ڈاٹس کنیکٹ کیے ہوئے ہیں۔ دوسرا اس کا ہے کہ اس سرکاری زمین کے ساتھ وہاں پہ جو پرائیویٹ لینڈ تھا اس کے جو راؤ انوار والا جو سارا واردات اس میں آ جاتی ہے کہ کس طریقے سے وہ قبضے کروائے گئے، کس طرح لوگوں سے وہ زمین ہتھیائی گئی، اس کے لیے سرکاری مشینری استعمال ہوئی۔ یہ تقریباً کہہ رہے ہیں کہ 25,000 ایکڑ تھی، 11,000 ایکڑ تو صرف ایم ڈی اے کے لینڈ تھی، 25,000 ایکڑ لینڈ تھی جو کہ کراچی بحریہ کو دلوائی گئی۔ اس کے اندر آف کورس ایم ڈی اے بھی تھی، لوکل ایڈمنسٹریشن تھی، پولیس تھی، اور یہ تو ہے اس کے بدلے میں 50% جو شیئر تھے، نہیں یہ وہی 10 ارب روپے کی جو رشوت ہے اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے بعد سب سے تیسرا بڑا امپورٹنٹ کیس آ جاتا ہے۔ امپورٹنٹ کیس ایک بریک سے واپس آ کے بتاتے ہیں، ابھی کے لیے اتنا ہی کافی، ایک چھوٹی سی بریک کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ بریک سے واپس آ کے اس کے متعلق ہوش ربا انکشافات جو ہوئے جے آئی ٹی رپورٹ میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہر بڑے اسکینڈل میں جو عارف حبیب گروپ کی انٹری ہو جاتی ہے ان کے ماضی کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے بڑے اسکینڈلز میں یہ ملوث رہیں۔ چھوٹی سی بریک، ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آپ بڑی خوفناک ڈیٹیلز بتا رہے تھے، تھرڈ نمبر پہ تھے یہ خوفناک ملک ریاض کے متعلق کیونکہ بات نہیں ہوتی، مگر اس وقت کوئی بھی پاکستان کا بڑا سکینڈل لے لیں، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی لے لیں اور کوئی بھی گورنمنٹ لے لیں، پیچھے ان کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ از دیٹ وہ جو محاورہ ہے نا انگریزی کا ایلیفینٹ ان اے روم، جس کا وہ ہاتھی ہے اس کمرے میں نظر آ رہا ہے مگر اس کا ذکر نہیں کوئی کیا جاتا، یہاں تو اس کی دم کا بھی ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو اس دم کے متعلق بتا دیں، پہلے 2 آگے بتائے کہ جو ایم ڈی اے سے ریلیٹڈ کہ 10 ارب روپیہ اس کا جو فیک اکاؤنٹس میں ڈالا گیا، اس کے بعد باغ ابن قاسم جو کلفٹن میں ہے، یہ تقریباً 7,900 اسکوائر یارڈز کا پرائم لینڈ ہے جو کہ بحریہ، جہاں پہ بحریہ آئیکن ٹوئن ٹاورز بن رہے ہیں، ان کو دلوانے میں گورنمنٹ آف سندھ ایکیوزڈ ہے، بورڈ آف ریونیو، کے ڈی اے، کے ایم سی، اس کے بعد جو ہے کافی بیچ میں پرائیویٹ لوگ بھی ہیں، فیسیلیٹیٹرز کے نام پہ جن کو رکھا گیا ہوا ہے، اس میں گیلیکسی کنسٹرکشن کمپنی ہے، پھر اس کے اندر ڈنشا، ہوشنگ، کافی سارے فرنٹ مین ہیں ان کے جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اس کے 50% جو شیئر ہیں وہ بحریہ نے ان ریٹرن دیے گئے تھے، جو کہ غالباً زرداری گروپ کے نام پہ دیے گئے، یہ کک بیکس کی فارم میں آیا۔ 50% شیئر جو ہے بحریہ نے اپنے پاس رکھے، 50% یہ لینڈ لینے کے بدلے میں یہ دیا گیا، اور تقریباً 1 ارب اور 1.2 بلین روپیز جو ہے وہ جے وی اوپل ایک اسکیم بنائی گئی، اس کے ذریعے جو ہے کک بیکس دیے گئے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے اندر یہ سارا جو چارٹ ہے اس کے اندر یہ دکھایا گیا ہے۔ میں نے اس کی بڑی تفصیلات ہیں، مگر عامر آپ بھی یہ پروسیکیوشن بھی رہی ہیں، آپ ان سارے کیسز کو بٹس اینڈ پیسز میں کر رہے ہیں، مگر اس رپورٹ کے بعد ہاؤ ڈو یو کنیکٹ دا ڈاٹس؟
دیکھیے یہ رپورٹ جو آپ کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ملک ریاض کے آلریڈی 3 کیسز چل رہے ہیں. ایک امپلیمنٹیشن بینچ بنا ہوا ہے اور وہ امپلیمنٹیشن کیا کروا رہا ہے, ایک تو اس زمین کے حد تک, نمبر 2 جو پہلی ججمنٹ آئی تھی جو فائنلٹی اٹین کر چکی ہے اس میں نیب کو ایک ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ ود ان 3 months آپ نے ملک ریاض اور یہ بحریہ کے خلاف ریفرنس فائل کرنا ہے. اب یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ وہ بالکل 3 ماہ شاید اب انقریب پہنچنے والے ہیں, جس میں انہوں نے بڑی درخواستیں دیں کہ وہ آپ ریفرنس اور اس کو سٹے کر دیں, لیکن سپریم کورٹ نے وہ سٹے نہیں دیا ان کو. تو یہ جو رپورٹ ہے, چھاپا تو کراچی میں پڑ چکا ہے بحریہ کے. اب یہ رپورٹ میں سمجھتا ہوں نیب کے لیے کافی ہے کہ اس رپورٹ کی بیسس پہ نیب, ویسے تو جو چیئرمین نیب بڑے اریسٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جی سی ایم کو بھی اریسٹ کر لیا جاتا ہے, خواجہ برادران کو, اس سے زیادہ ایویڈنس میں سمجھتا ہوں وہ جو صاف پانی یا دوسرا کیسز ہے اس سے زیادہ یہ ایویڈنس سٹرونگ ہے. کوانٹم آف جو کرپشن ہے اس میں اس سے کئی گنا زیادہ ہے, اور اگر ان کیسز میں نیب اریسٹ نہیں کرتی تو پھر یہی وہ جو ان کی بات ہے کہ جی پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے, آرم ٹویسٹنگ کے لیے ہی بیٹھی ہوئی ہے, کیونکہ ایز پر مائی ایکسپیرینس یہ تو بہت زیادہ کوانٹم ہے. عامر متین وہ کیا تھا, آشیانہ تھا, وہ دوسرے کیسز تھے صاف پانی کے. یہ دیکھیے نا اس میں اربوں خربوں لائبریری کی زمینیں جا رہی ہیں, میرے خیال کوئی مندر وغیرہ کی زمین تھی وہ بھی جا رہی ہے, اور کتنے ہزاروں ایکڑ ہے. تو یہ چیزیں اب عوام نے دیکھنا ہے کہ وہ جو نیب کے اوپر اعتماد کا فقدان ہے, کیا نیب اس چیز کو ختم کرتی ہے اور چیئرمین نیب اس کیس کو سامنے رکھتے ہوئے جو قانونی راستہ ہے وہ اپناتے ہیں یا نہیں, یہ ہم نے دیکھنا ہے. نہیں, میرا آپ سے مزید آپ کی اجازت سے کہ اس کے اندر جو ایک تو بالکل یہ جے ٹی رپورٹ آ گئی اگین, آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے آگے پھر یہ کنسرن ڈپارٹمنٹس کو کہے گی کہ اس کے خلاف کیا جائے, مگر اس کے اندر جو یہ فیسیلیٹیٹرز کی ساری تفصیلات ہیں, یہ جو فار ایگزامپل سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ایم ڈی اے والا آیا ہوا ہے وہ اس کا امپلیمنٹیشن بینچ آیا ہوا ہے, مگر ابھی تک ایف آئی اے یا جو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہے نیب کا چلنے کی پروسیجر ہے ان کی طرف سے ابھی ایک سستی نظر آ رہی ہے. وہاں سے ابھی تک وہاں سے وہ جو گرفتاریاں ہونی چاہیے یا جب یہ جو جن لوگوں کے نام ہیں ڈائریکٹلی یہ اربوں خربوں روپے کا ہے, ان کی گرفتاریوں میں ابھی تک کیا چیز روک رہی ہے؟ میرے علم میں لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک ایسا آرڈر تھا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جب تک یہ جے آئی ٹی فائنلائز نہیں ہو جاتی تو اریسٹ شاید نہیں ہوں گے. تو اب 31 کے بعد شاید اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ اریسٹ بھی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں یا نہیں, کیونکہ سپریم کورٹ کا ایز فار ایز آئی ریکال, میں غلط بھی ہوں مجھے صحیح یاد نہیں, لیکن کچھ ایسی ہے کہ جی پہلے یہاں سے آ جائیں یہ تمام, لیکن اب جب جے آئی ٹی بن گئی ہے تو 31 کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ اس پہ بڑی سپیڈ سے امپلیمنٹیشن ہونا ہے. جیسے میں نے آپ سے دوبارہ پہلے بھی کہا تھا کہ یہ وہ ڈسکریشن والا اریسٹ نہیں ہے, یہ مینڈیٹری اریسٹ ہے, اس میں اریسٹ کرنا ہے اور اس میں کوئی چوائس نہیں ہے, کوئی کسی قسم کی نہیں ہے. اب اس میں ایک چیز بڑی, یہ آپ نے ڈنچا تو فلانا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 31 تاریخ کے بعد اس کی آپ امکان, اس بات کا کبھی امکان ہے کہ گرفتاریاں ایک دم سے شروع ہو جائیں گی, اور اس میں جو ایف آئی اے ہے اور جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے, جو اٹارنی جنرل ہے, ان کو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ میں اگر کوئی ایسا آرڈر ہے تو کہیں کہ جی اب ہماری انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہے, ہمیں اگر کوئی ایسا ہرڈل ہے تو اجازت دیجئے کہ ہم اکارڈنگ ٹو لا پروسیڈ کریں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اٹارنی جنرل آفس ہے وہ ذرا خاموشی سے اس کیسز میں بیٹھا ہوا ہے, اور مجھے جہاں تک شنید ہے کہ اس کیس میں جو کچھ پیسے گئے ہیں وہ شاید اٹارنی جنرل صاحب کے بھائی کو بھی ایک ہیوی اماؤنٹ جا چکا ہے. یہ بھی ایک ریزن ہے بہت بڑی, یہ بھی ہے. تو اب اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یہ کس کس کو یہ گئے ہیں, اور شاید غالباً آصف زرداری صاحب کے جو وکیل تھے ان کو بھی ایک ہیوی اماؤنٹ گیا ہوا ہے. فاروق نائک صاحب کو اس رپورٹ میں یہ ہے غالباً کہ شاید 50 کروڑ روپیہ 5 سال کی عرصے میں جو ہے ان کو سرکاری وکالت کرنے کے اوپر, سرکاری کیسز کو ہینڈل کرنے پہ دیا گیا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جہاں پہ اب گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ویجیلنٹ ہو. قیامت ہے یہ, کیونکہ یہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ہیں جو کہ اس کی وجہ سے گرفتار ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ چھوٹے نہیں, یہ تو ہیوج ہے جناب. اور اس میں اگر اریسٹ نہیں ہوتے, یقین کیجئے کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ پیناما والے کیس سے کہیں گنا, اور میں کافی عرصے سے کہتا آ رہا ہوں کہ جب یہ کھلے گا تو پیناما ایک چھوٹا کیس ہمیں نظر آئے گا, یہ ایک بہت بڑا کیس نظر آئے گا جس میں نہ صرف کہ ایک, اب یہ دیکھیے کہ یہ صرف ایک, ہم نے 2 اس ملک میں سیاستدانوں کو ہاتھ ڈالا ہے تو یہ حال ہے. اگر آپ صوبوں میں چلے جائیں وہاں کے وزراء اعلیٰ کو
जो वो भी करते रहे, उनको चेक किया जाएगा। अकाउंटेबिलिटी यही इमरान खान ने करनी है कि आप इसको लेके चलें वो आगे, और नैब से ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए FIA को, क्योंकि FIA ने जो काम किया है, ये 3 महीने में ये कर सकते हैं तो फिर कौन सा स्टैंडर्ड नैब कर सकते हैं? इसमें वो शायद कार्रवाई नहीं कर सकती, ना उनके पास पोटेंशियल है, ना उनको इतनी एक्सपर्टीज है। तो FIA पे गवर्नमेंट रखे अपनी नजर, और FIA के जरिए ये तमाम केसेस को एक अच्छे नतीजे तक पहुंचाया जा सकता है। लास्ट केस के अंदर वो वाकई पाकिस्तान की एक पिक्चर बड़ी एक ग्लूमी सी आती है कि इस तरह से जिसके अंदर अदारे इस तरीके से खौफनाक से रिग्ड हो गए हैं। बस सिल्वर लाइनिंग गालिबन आमिर यही है कि 3 महीने में ये अगर नियत हो तो इन्वेस्टिगेशन हो भी सकती है और लोगों को पकड़ा भी जा सकता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि अभी तक नहीं देखी जा सकी, उनके ऊपर भी एक चेक रखा जा सकता है। इसी के साथ प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियो में। सर, आपका कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।